मामा, फिजा के घर है पार्टी, सब जा रहे हैं और वह की सालगिरह मनाने जा रहे हैं। मुझे जाने देना प्लीज। वो कह रही थी और तभी पीछे से आहट ने इसे मुतवज्जा किया। वो पलटी तो सामने वलीद खड़ा दिखाई दिया। वो इसका तायाजाद कजन था। क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा हुआ है? पहले ही तुम्हारा नन्हा सा मुंह है और छोटा किए खड़ी हो। तंग ना करे, मैं पहले ही परेशान हूँ वलीद भाई। परेशानी की वजह भी तो पता चले। वो सीने पर हाथ बांधे अब अपनी चची को देख रहा था। और क्या वजह हो सकती है? वही पुराना मसला, दोस्त के घर जाने की इजाजत चाहिए। चची ने कहा तो वलीद ने आईब्रो उचकाए, जैसे समझ गया हो। लड़की, तुम्हारी कितनी दोस्तें हैं? वो इसकी दोस्तों की बढ़ती गिनती से अक्सर परेशान दिखाई देता था। दोस्तें बहुत हैं, लेकिन करीबी दोस्त कम ही होते हैं। इनकी खुशी और गमी में शिरकत दोस्ती का अहम तरीन हिस्सा है। अगर हम अपने दोस्तों की खुशी और गम में ही शिरकत ना कर सकें तो भला कैसी दोस्ती? देखिए, उर्वा की सालगिरह मना रहे हैं हम, फिजा के घर है। आइडिया मेरा था। मैंने इतनी मोहब्बत से सब अरेंज करवाने की कोशिश की है और मैं ही ना जाऊं तो कैसा लगेगा? वो अपनी परेशानी बताती वलीद को कायल करने की कोशिश कर रही थी। बात तो तुम ठीक कह रही हो, मगर अब आपकी अम्मी पर है ना कि वो तुम्हें इजाजत दें या नहीं। और मुझे तो लगता है चची जान तुम्हारे याराने दोस्तों से खासी परेशान है। और नहीं तो क्या, रोज रोज भला अच्छा लगता है? वो वाकई परेशान दिख रही थी। आप मेरी सिफारिश नहीं कर सकते तो मजीद मसला ना बढ़ाएं वलीद भाई। वो एकदम रूहान सी हुई तो वलीद ने बेअख्तियार अपनी हंसी छुपाई। वो सर झटक कर संजीदा हुआ और फिर चची की तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या ख्याल है फिर चची जान, ये आखिरी दौरा मंजूर ना कर लिया जाए? किस शर्त? क्या गारंटी है कि ये अगले हफ्ते फिर किसी दोस्त के घर जाने की इजाजत लेने नहीं आएगी? नहीं आऊंगी अम्मी, पक्का वादा। वो दोनों हाथों से माँ का चेहरा थाम खुशी से उछल ही तो पड़ी थी। वलीद इसकी रोशन आंखें देख मुस्कुराया। चलो ठीक है फिर। वलीद, इसे फिजा के घर छोड़ देना। जी चची, फिक्र ना करें। वो कहकर मुड़ गया। मारुख भी इसके पीछे दौड़ती हुई आई। थैंक यू वलीद भाई। चहकते लहजे में कहती वो पलट गई थी। 16 साला मारुख घर भर की लाडली थी। माँ बाप, ताया ताई, तायाजाद, बड़े भाई, हर एक की आंख का तारा थी वो फेरोजी फ्रॉक पहने, बालों को खुला छोड़कर एक सफेद रंग का बो क्लिप लगाए हुए थी। हल्का फुल्का मेकअप किए वो प्यारी लग रही थी। तो कौन कौन मधु है? काफी सारे दोस्त हैं, मारुख ने जवाब दिया। तो सिर्फ लड़कियां हैं या स्कूल के लड़के वगैरह भी? जी, स्कूल के क्लास फेलोज भी हैं। वो बेनियाजी से कह रही थी। उसने हाल ही में मैट्रिक पास किया था और स्कूल को एजुकेशन था, इस लिहाज से इनकी जमात में लड़के भी थे। घर का माहौल तंग नजरी का ना था, मगर इतना आज़ाद भी नहीं था कि वो यूं आज़ादी से कहीं अकेली आ जा सकती, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा सकती। गाड़ी गेट के करीब रुकी तो वलीद को अल्लाह हाफिज कहती बाहर निकली। अपना दुपट्टा गले में ठीक किया। वो बड़ी हो रही थी, बच्ची नहीं रही थी, मगर अभी भी इसके अंदाज में वो सलीका न था कि अपने पहनावे पर ज्यादा ध्यान देती। इस पल भी दुपट्टा गले में डाले जा रही थी। एक पल को वलीद का दिल चाहा कि इसे रोक कर दुपट्टा ठीक से ओढ़ने का कहे, मगर वो गहरी सांस लिए लब भीज गया। वो जा चुकी थी। वलीद वहीं गाड़ी से बाहर निकला, टेक लगाए खड़ा था। वी विल ग्रेप ग्रेप ग्रेप। तभी करीब से 3-4 टीनेजर लड़के गुजरे। वो इस तरह गुनगुना रहे थे, ये कहते हैं जोर जोर से हंस दिए। वलीद ने इनका हुलिया देखा। वो अमीर ज़ादे थे। वलीद ने गहरी निगाह इन पर डाली थी, मगर इसे इस जुमले का मतलब इस पल समझ नहीं आया। वो यूं ही मस्ती करते अजीब अजीब आवाज़ें निकालते आगे बढ़ गए। ये आजकल के नौजवान बच्चे भी ना। अब वो इन छिछोरों के बीच रहेगी। खैर, बाकी लड़कियां भी तो होंगी। वो बड़बड़ाता हुआ गाड़ी स्टार्ट करता पलट गया, मगर इसका ध्यान इन लड़कों पर ही रहा। वो इसे छोड़कर घर आ चुका था। अपने कमरे में पहुंचते कपड़े वगैरह तब्दील करते खाना खाया। इसे सख्त नींद आ रही थी, मगर ध्यान मारुफ की तरफ था। इसे दोबारा लेने भी जाना था। वो ऑफिस से कुछ देर कबल ही लौटा था। वो पहले ही तैयार हुई इसके इंतजार में खड़ी थी, तो वो फौरन ही इसे छोड़ने चला गया। अब वो अपने कमरे में पलंग पर लेटा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, जब एक रील इसकी नज़रों से गुजरी। और तभी इसने देखा कि किसी ने एक रेप केस की डॉक्यूमेंट्री पर रेप लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय ग्रेप लिखकर साथ में अंगूर का इमोजी डाल रखा था। और इसी पल वो बुरी तरह चौंक कर उठ बैठा।
ذہن میں وہ 3 لڑکے آئے جو ایسی بیہودہ آوازیں نکالتے ایک جملہ گنگنا رہے تھے۔ وہ تیز کی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور گاڑی کی چابی لیتا باہر نکلا۔ اگلے منٹ وہ گاڑی گھر کے احاطے سے نکال رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کا راستہ آدھے گھنٹے میں طے کرتا وہ اس گھر کے باہر آیا۔ معروف کا نمبر ملایا، وہ اسے یہاں مزید نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ 2 گھنٹے کا کہہ کر یہاں آئی تھی اور ابھی صرف 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ کال نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ ملایا، لیکن کال نہ لگی۔ چوکیدار نے اسے پہچانتا تھا۔ سر جی، اندر سے میری کزن کو بلا دیں۔ ولید صاحب، اندر جانا منع ہے میرا، آج آپ جا کر بلا لیں۔ نہیں، میں کیسے جا سکتا ہوں اندر، بچیاں ہیں ساری۔ کوئی بات نہیں، یہاں کون سا پردہ دار لوگ رہتے ہیں صاحب، مالک تو بیوی کے ساتھ دوسرے ملک کی سیر کو گئے ہیں، بچیاں تو یہاں روز پارٹی کرتی ہیں۔ وہ لاپرواہی سے بولا تو ولید سر جھٹکتا اندر کی طرف بڑھا۔ تیز میوزک کی آواز پر اس کے کان پھٹ رہے تھے۔ وہ اندر آیا تو ایک پل کے لیے اس کا ذہن چکرا کر رہ گیا۔ یہ کیا تھا؟ ہر طرف ڈسکو لائٹ، نیم اندھیرا، لڑکے لڑکیاں اپنی مستیوں میں مگن تھیں۔ ان کی عمر ہی کیا تھی جو یہ انداز اپنائے ہوئے تھے؟ اب آئندہ کبھی معروف اس قسم کی پارٹی میں شرکت نہیں کرے گی، اس نے دل ہی دل میں تہیہ کیا۔ معروف کو ڈھونڈتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا تھا، ساتھ ہی فون بھی ملاتا جاتا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہو رہا تھا۔ وہ لیونگ روم سے نکلتا سیڑھیوں پر آیا، ابھی وہ اوپر چڑھا ہی تھا جب اسے ایک طرف سے گھڑی گھٹی چیخوں کی آواز آئی۔ وہ یکدم بری طرح چونکا، تیزی سے اس طرف آیا۔ کمرہ اندر سے بند تھا۔ کان لگا کر سنا تو وہ واقعی اندر سے رونے کی آواز آئی۔ اس نے تیزی سے دروازہ بجایا۔ اگلے پل ہی ٹھک کی آواز سنی، جیسے کسی کا سر زور سے زمین یا دیوار سے ٹکرایا ہو۔ وہ یکدم گھبرا اور ایک زوردار لات دروازے کو ماری، اور دروازہ ٹھک کی آواز کے ساتھ کھلا۔ وہ جیسے اندر داخل ہوا، اندر کا منظر اس کا دل دہلا گیا۔ وہی 3 لڑکے تھے، جن میں سے 2 کپڑے پہن چکے تھے، تیسرا پینٹ کی زپ بند کر رہا تھا۔ وہ 2 بھاگ کھڑے ہوئے، جبکہ تیسرے کو پکڑ کر ولید نے زوردار لات رسید کی۔ 1-2 مکے جڑے، پھر لڑکی کی طرف دیکھا جو بے لباس تھی۔ اس نے جلدی سے ایک طرف پڑا دوپٹہ اس پر ڈالا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے تیزی سے اسے اٹھانا چاہا، تبھی کمرے کے باہر شور پیدا ہوا۔ وہ یکدم سیدھا ہوا، باہر کی طرف بڑھا۔ لڑکیاں جمگھٹا لگائے کھڑی تھیں، ان میں ہی معروف بھی منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ سب ہجوم کی صورت میں اندر آئے۔ یکدم وہاں شور اٹھا، بھگدڑ مچنے لگی۔ ولید کے ہاتھوں میں خون تھا، سفید شرٹ پر بھی کچھ چھینٹے تھے۔ کہاں تھی تم؟ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ معروف کے قریب آیا تو وہ بوکھلاہٹ بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ یہاں کیا ہوا ہے ولید بھائی؟ ڈرو مت، ریلیکس رہو، وہ اسے دلاسا دے رہا تھا۔ پھر کسی نے پولیس کو کال کر دی۔ کچھ دیر بعد پولیس اور ایمبولینس وہاں پہنچی تو گھر خالی ہو چکا تھا، فقط فضا وہاں تھی۔ ولید بھی مارو کو لے کر جا چکا تھا۔ گھر پر ولید نے کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا تھا۔ نیوز چینلز میں اگلے 3 دن تک یہی خبر چل رہی تھی۔ معروف سہمی ہوئی تھی۔ اس کی دوست عروہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ بعد میں سب کو علم ہو ہی گیا کہ جس پارٹی میں شرکت کرنے معروف گئی تھی وہاں کیا ہوا تھا۔ اس کی بہترین دوست کا گینگ ریپ، اور پھر وہ ہوا جس کا کسی کو بھی اندازہ نہ تھا۔ تیسرے دن پولیس گھر آئی اور ولید کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں اپنا بیان دے چکا ہوں۔ ولید خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو، وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ تائی، امی، ابو سب پولیس اہلکاروں کے پیچھے لپک کر انہیں روک رہے تھے، مگر وہ تو جیسے کچھ سننے اور سمجھنے کی حس ہی کھو بیٹھے تھے۔ چیخو پکار، التجائیں سب رد ہو گئیں۔ ولید کو حوالات کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ کیا بالکل صاف ہے؟ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ ان 3 لڑکوں کا ڈی این اے لے سکتے ہیں آپ لوگ، مجھے کیوں اریسٹ کیا ہے؟ وہ پولیس اہلکار پر چلا رہا تھا۔ شور مت کرو لڑکے، اہلکار نے اسے جھڑکا۔ مگر مجھے کس گناہ میں گرفتار کیا ہے؟ تم پر نابالغ لڑکی سے زیادتی کا الزام ہے، تمہیں سب نے وہاں دیکھا تھا، تمہارے ہاتھ میں خون لگا تھا، سارے ثبوت صاف ہیں، گواہ بھی موجود ہیں اور ثبوت بھی۔ یہ سب سنتے ہی ولید کا سر چکرایا، غصے کی شدت سے اس کا سر پھٹنے لگا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ کیا بکواس ہے؟ میں اپنی کزن کو وہاں لینے گیا تھا، جب گیا وہاں پہلے ہی سب ہو چکا تھا، میں تو اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم بھی پرائم سسپیکٹ ہو، تم چوکیدار سے پوچھ سکتے ہو، میں 5 منٹ پہلے ہی وہاں تھا، سی سی ٹی وی دیکھ لو، سارا معاملہ صاف ہو جائے گا۔
وہ چیخ رہا تھا مگر کوئی نہیں سن رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم سن کیوں نہیں رہے؟ مجھے باہر نکالو۔ وہ حوالات پکڑے چلا رہا تھا۔ چلاتے چلاتے یک دم تھک کر وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی جب چچا تایا لوگ وہاں آ پہنچے۔ انہیں دیکھ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ابو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بوکھلاہٹ کا شکار تھا۔ عجیب بات ہے، ہم پتہ کرتے ہیں، تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چچا اسے تسلی دی مگر اس کی تسلی نہ ہوئی۔ تو بے چینی سے یہاں وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ ان سے کہیں جلدی معاملہ صاف کریں، یہ سب کیا چکر ہے؟ کچھ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ سر پکڑے وہیں بیٹھ گیا۔ اور وہ ہنوز ہوش میں نہ آئی تھی۔ پولیس کا پہرا کمرے کے باہر پر پہرا رہتا تھا۔ کسی کو اندر آنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ فقط گھر والے تھے۔ اس کی ماں اور باپ جو دکھی چہرہ لیے اپنی بیٹی کی زندگی کی دعائیں کرتے رہے۔ وہ تو اپنے سالگرہ منانے گئی تھی کہ ان کیا ہو گیا کہ ان کی زندگی ایک رات میں پلٹ کر طوفانوں تلے آ گئی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے جب ایک نیا چہرہ پولیس کی وردی میں ان کے قریب آیا۔ وہاں 3 دن سے پولیس تھی مگر یہ والا اہلکار وہاں پہلے نہ آیا تھا۔ آپ ذرا میرے ساتھ آئیں، وہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ کریم اپنی بیوی کو دلاسا دے کر وہاں سے اٹھے اور اس پولیس والے کے پیچھے چل دیے۔ کافی دیر وہ ایک طرف کھڑے باتیں کرتے رہے۔ کریم کے تاثرات پل پل بدلتے رہے۔ دکھ، غصہ، بے بسی سب ایک ساتھ ان کے چہرے پر ظاہر تھے۔ جب لوٹے تو چہرہ ستا ہوا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا یہ؟ ان کی بیوی نے پوچھا تو انہوں نے تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ دھمکا رہا تھا زرینہ، مجھے دھمکا رہا تھا کہ وہ لڑکے عام لڑکے نہیں ہیں۔ ایک کا باپ جج ہے، دوسرے کا M.A. ہے، تیسرے کا افسر ہے۔ تینوں ہمیں کروڑوں دیں گے، جان بخش دیں گے اگر عروہ اٹھ کر ولید کا نام لے لے۔ زرینہ کا چہرہ یکدم سفید پڑا۔ ہم کیا کریں رحیم؟ ابھی چپ رہو، اللہ زندگی دے ہماری بچی کو، اللہ مالک ہے، جو ہوگا بہتر ہوگا۔ اس وقت عروہ کی زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، وہ آہستہ سے کہہ رہے تھے۔ زرینہ نم آنکھوں سے سر ہلاتی، پھر تسبیح کے دانے گرانے لگی۔ ولید 1 ہفتے سے جیل میں بند تھا۔ اس کی بہترین جاب سے اسے نکال دیا گیا تھا۔ وہ جاب جسے پانے کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی، ترقی کے راستے پر قدم رکھا تھا، کامیابی کی چاہ میں آگے بڑھ رہا تھا۔ جب یہ سب ہو گیا، جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وہ زندگی سے کبھی پہلے یوں نہیں ڈرا تھا، زندگی نے کبھی پہلے سے یوں خوار نہ کیا تھا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے کچھ کھا نہیں پایا تھا، کچھ پی نہیں سکا تھا، زندگی جیسے وہیں ٹھہر گئی تھی۔ وہ حیران پریشان تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن وہ اتنا انجان بھی نہ تھا کہ یقیناً وہ لڑکے بڑے گھروں کے تھے، وہ ایک متوسط طبقے کا لڑکا تھا۔ ان کی کم عمری ان کے لیے ڈھال بن رہی ہے، ان کا پیسہ ان کو اس کیس سے نکالنے والا ہے، جبکہ ولید کو پورا یقین تھا کہ وہ قربانی کا بکرا بنانے والے ہیں، اور یہ ڈر اس دن رات ختم کر رہا تھا۔ وہ ہر پل کسی خوف کے زیر اثر رہتا، اس کی تو زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ٹھیک 9 دن بعد عروہ کو ہوش آ گیا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس نے اپنے بیان میں ولید کو مجرم قرار دے کر تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی تھی۔ تعلیم حاصل کرنے باہر جاؤ گی تم، پھر کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہوا بھی تھا۔ اس کی ماں آہستہ سے کہہ رہی تھی۔ 10 کروڑ مل رہے ہیں ہمیں عروہ، اس کی ماں نے کہا، تو عروہ نے ساکت نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ لیکن ولید بھائی کی زندگی، وہ مرد ہے عروہ، کچھ سال بعد رہا ہو جائے گا، مگر ہم نے اس کا نام نہ لیا تو وہ ہمیں، تمہیں، تمہارے ابو، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، وہ کہہ رہی تھی، اور عروہ کا چہرہ جھکتا چلا گیا۔ ولید نہ صرف ایک نیک ایماندار انسان تھا، بلکہ اس کے ساتھ بھی وہی شفقت رکھتا جیسے وہ معروف کے ساتھ رکھتا۔ ان کے گھر بھی پاس پاس تھے۔ وہ اکثر اسکول سے واپسی پر اسے بھی ساتھ بٹھا لیتا، جو چیز معروف کو دلاتا اسے بھی دلاتا۔ اسے تو وہ بچپن سے جانتی تھی۔ یکدم ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ منظر آنکھوں میں گھومنے لگا۔ کیا کروں میں اللہ، کیا کروں؟ وہ سر پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ جب معروف اندر داخل ہوئے، اس کا چہرہ اداس، آنکھوں میں پریشانی سی تھی۔ تم نے ولید بھائی کا نام لیا ہے؟ ایک پل کے لیے عروہ کا رنگ سفید پڑا۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ کیا جواب دے، پھر خود کو سنبھالا۔ سب سے پہلے یہ پوچھ رہی ہو، میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ کر آئی ہوں، میری خیریت نہیں پوچھو گی؟ وہ اداسی سے کہہ رہی تھی۔ سوری،
مگر میں بہت پریشان ہوں، کیا تم نے واقعی یہ بیان دیا ہے؟ ہاں ماروخ، کیونکہ وہ چپ ہوئی، زبان بولتے ہوئے کپ کپاہٹ کا شکار ہوئی۔ کیونکہ کیا؟ کہہ دو جھوٹ ہے یہ، یقیناً تمہیں ڈرایا گیا ہے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی ماروخ، وہ انسان ولید ہی تھا، اس نے میرا ریپ کیا ہے۔ وہ کہہ کر رونے لگی، بری طرح چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ تبھی اس کی ماں اندر آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو ماروخ؟ زرینہ جو ہمیشہ ماں کی طرح اس سے پیش آتی تھی، آج اسے بری طرح جھڑک رہی تھی۔ وہ ایک دم 2 قدم پیچھے ہٹی، وہ اسے عروہ سے دور رہنے کا کہہ رہی تھی، اسے اس سب کا قصوروار ٹھہرا رہی تھی کہ نہ وہ اسے وہاں لے جاتی نہ یہ سب ہوتا۔ وہ تیزی سے پلٹ گئی اور روتے ہوئے بھاگتی ہسپتال کے منظر سے دور ہوتی چلی گئی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ ولید ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ ہنوز بے یقین تھی، خوف زدہ تھی، ولید بھائی اور ریپ، لیکن کیسے؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ لیکن اگر یہ واقعی سچ ہے تو کیا وہ یہ سچ مان پائے گی؟ لیکن یہ سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولید جیسے اس سب کے بعد مزید ڈھہ گیا تھا، اس کے سچ کو اس قدر توڑ پھوڑ دیا گیا تھا کہ اس کی اصل صورت بری طرح مسخ ہو گئی تھی۔ ہر ایک چیز کو اتنا مروڑ دیا گیا تھا کہ ولید ایک ولن بن گیا تھا۔ ساری دنیا اس پر تھو تھو کر رہی تھی۔ اس کے گھر والے بھی ذلت اور رسوائی کے ڈر سے دوبارہ اس سے ملنے نہیں آئے تھے، اور فون سننے سے اس نے انکار کر دیا تھا۔ آج اسے عدالت میں پیش کیا جانا تھا۔ جب اسے باہر لے جایا جا رہا تھا تو اس کا چہرہ ظاہر تھا، ہر طرف کیمرے کے فلیش اور درجنوں اہلکاروں کی بھیڑ میں خود بھی سمٹ رہا تھا۔ اسے لگا یہ صحافیوں کی چیختی دھتکار، ڈانٹ پھٹکار اس کی قوت سماعت چھین لے گی۔ وہ کچھ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ کاش وہ یہ دن دیکھنے سے پہلے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا۔ اسے لگا یہ ہجوم اسے چیڑ پھاڑ دے گا۔ وہ خوف زدہ تھا، اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ عدالت کے احاطے میں بھی کچھ صحافی اس کی طرف لپکے تھے۔ وہ کچھ بھی نہ بولا۔ دفاعی وکیل جیسے بیزار چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کچھ بھی پوچھ یا بتا نہیں رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی ولید کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بھی بک چکا تھا۔ اس کا دل مزید اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ وہ اس کا دفاع نہیں کرے گا، اگر کرے گا بھی تو صرف ڈرامہ۔ عدالت میں بھانت بھانت کے چہرے تھے، وہ 3 لڑکے بھی موجود تھے۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ کتنے مطمئن تھے، قیمتی لباس پہنے جیسے کسی دعوت پر آئے ہوں، اور اس نے اپنے حلیے پر نگاہ ڈالی۔ بال بکھرے ہوئے، کپڑے بوسیدہ، قدرت کی ناانصافی پر اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب کیا ہوگا، لیکن اتنا ضرور جان گیا کہ کچھ بھی اچھا نہیں ہونے والا۔ فضا بھی وہی تھی، عروہ بھی وہی تھی۔ جس پر اس کی نگاہ پڑی تو اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ وہ سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کمرے سے نکلنے کے بعد زندگی 180 کی ڈگری سے بدل جائے گی۔ عدالتی کارروائی شروع ہوتے ہی ولید پر سواروں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ وہ بار بار جج کی طرف دیکھ کر اپنی بے گناہی کی بات کرتا، مگر جج جیسے کانوں میں روئی ٹھونسے بیٹھا تھا۔ دفاعی وکیل بونگے پن سے کچھ پوچھتا جس کا نہ سر ہوتا نہ پیر۔ ولید کی ہمت ٹوٹتی جا رہی تھی۔ پارٹی ختم ہونے میں 2 گھنٹے باقی تھے، آپ 1 گھنٹے بعد ہی وہاں کیسے پہنچے؟ کیوں؟ میں اپنی کزن کو لینے گیا تھا، وہ دوبارہ بولا۔ یہ بات وہ درجنوں دفعہ کہہ چکا تھا، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وکٹم کو آپ بچپن سے جانتے تھے، وہ آپ کے گھر آتی جاتی رہی ہے کیا؟ تب سے ہی آپ کی نیت میں کھوٹ تھا اور آپ موقع کی تلاش میں تھے؟ ولید نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کا دل چاہا سامنے کھڑے وکیل کو بھون کر رکھ دے۔ اس کی عزت نفس مجروح کی جا رہی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ چلایا۔ اپنی آواز نیچے رکھیں، عدالت کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ کیسا تقدس؟ کیسی عدالت جہاں سچ کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی؟ غریب انسان کی کوئی اہمیت نہیں، امیروں کے جرم؟ خاموش! جج اونچی آواز میں بولا۔ سارے گواہ موجود ہیں، سب ثبوت ہیں، یہ اس کمرے میں تھا خون آلود ہاتھوں کے ساتھ۔ ولید نے بے بسی سے کٹہرے پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ہمارے پاس پہلا گواہ یہ 17 سالہ شاہ زین ہے، جس نے وکٹم کو بچانے کی کوشش میں اس درندے کے ہاتھوں مکے اور لاتیں کھائیں۔ اسے کٹہرے میں بلایا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو یہ اپنے کپڑے پہن رہے تھے۔ میں نے عروہ کے پاس جانے کی کوشش کی تو اس نے ایک لات مار کر مجھے دور گرایا، میری ناک پر مکے مارے، وہ کہہ رہا تھا، اور ولید غصے اور نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم نے اسے اندر بھیجا کہ جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور ہم نیچے باقی لوگوں کو بلانے بھاگے۔ حسان اب اپنی گواہی پیش کر رہا تھا۔ وہ بھی ان 3 میں شامل تھا جو اصل گنہگار تھے۔
آپ سب سے پہلے کس کے پاس گئے؟ میں فضا کے پاس گیا۔ جج صاحب، فضا قادر کے گھر یہ سالگرہ کی تقریب منائی جا رہی تھی، جہاں یہ ملزم اپنی کزن کو چھوڑنے آیا تھا اور پھر فوراً واپس لینے آنے کو بہانے اس نے اندر قدم رکھے۔ وکٹم کو بہانے سے کمرے میں لے جا کر اس نے غلیظ عمل کیا اور پھر اسے بری طرح زخمی کرتے خود پولیس کو فون کر کے الزام نو عمر لڑکوں پر ڈالا جو وہاں اپنے بچپنے کو انجوائے کرنے آئے تھے۔ یہاں مزید کچھ گواہ ہیں جنہوں نے اسے ملزم کو خون آلود ہاتھوں سے وہاں دیکھا۔ ولید نے دیکھا کہ ماروخ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس طرف آ رہی ہے۔ ولید کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ ولید آپ کے کزن ہیں؟ جی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے کبھی۔ ان کے لیے عروہ میری ہی طرح تھی۔ ایک منٹ، جو پوچھا ہے صرف اتنا بتائیں۔ کیا پارٹی کے وقت آپ وہاں موجود تھیں؟ ولید اسے دیکھتا رہا۔ جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے کہہ رہی تھی جہاں آپ کی دوست کے ساتھ زیادتی ہوئی، یعنی جس کمرے میں وہاں سے باہر آتے ہوئے آپ نے ولید کاشف کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے۔ ولید چپتی سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کی پوری زندگی برباد ہونے جا رہی ہے اور یہ خود بھی یہاں آ کر تماشے میں شریک ہے۔ ولید کا دل چاہا اس کا بھی گلا دبا دے۔ کیا سوچ رہی ہیں مس؟ پلیز عدالت کو جواب دیں۔ ج, ج, جب میرے دوست کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کمرے سے ولید بھائی نکلے تھے۔ معروخ روتے ہوئے گواہی دے رہی تھی جبکہ ولید پتھر ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں نفرت کی ایک خطرناک چنگاری پیدا ہوئی تھی۔ باقی سب کی گواہی اس کے دل کو چیر رہی تھی مگر یہ گواہی اس نے روح کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ معروخ کو بہت رونا آ رہا تھا۔ مزید سوالات نہیں کیے گئے۔ وہ روتے ہوئے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ولید جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، معروخ کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ تمام گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی میں عدالت ولید کاشف کو دفاع۔ ولید جج کا چہرہ دیکھتے یک دم پتھر ہو رہا تھا۔ 10 سال کی سزا سناتی ہے۔ 10 سال؟ وہ بڑبڑایا۔ نگاہیں معروخ پر ٹکی تھی۔ یہ چہرہ، یہ آنکھیں، ان کی خاطر اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ وہ اس چہرے کو نہ کبھی بھولے گا نہ کبھی معاف کرے گا۔ اسے وہاں سے لے جایا جانے لگا۔ معروخ بھیگی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ تمہیں کس نے کہا تھا جا کر اس کے خلاف گواہی دو؟ رشیدہ اس پر چلا رہی تھی۔ وہ اس کی ماں تھی۔ فریدہ تائی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ کئی دنوں سے ہاسپٹل میں زیر علاج تھی۔ انہیں یہ بھی نہ بتایا گیا تھا کہ ان کے لاڈلے بیٹے کو 10 سال کی سزا سنا کر اس کو ساری جوانی کے لیے قید کر دیا گیا تھا۔ مم مجھے مجبور کیا گیا تھا امی، میری ساری دوستیں بھاڑ میں گئی، تمہاری دوستیں تم سمیت۔ اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ پڑا۔ اسے پھنسایا گیا ہے، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ وہ اس پر چلا رہی تھی۔ لیکن میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ ہاں میں نے انہیں باہر دیکھا تھا۔ اس کمرے سے مجھے نہیں پتا تھا کہ کیس اتنی جلدی ختم کر کے انہیں مجرم بنا دیں گے۔ میں تو انہیں بچانا چاہتی تھی۔ اب اس کی نظروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دشمن سے بڑھ کر کچھ نہیں رہو گی تم معروخ۔ یہ بات جب بھائی بھابھی کو پتہ چلے گی تو جانتی ہو کیا گزرے گی ان پر۔ وہ اسی طرح سنا رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں وہ نگاہیں تازہ تھیں جن میں دکھ کے ساتھ نفرت دیکھ کر آئی تھی وہ واقعی اب ہمیشہ اس سے نفرت کرے گا۔ لے، سگریٹ پی۔ میں سگریٹ نہیں پیتا، سنجیدگی سے کہہ کر اس نے سر جھکا لیا۔ قیدیوں کے لباس میں وہ اپنی بیرک میں ایک طرف بیٹھا تھا۔ پی لے پی لے، کچھ دنوں میں تجھے بھی عادت ہو جائے گی پیارے، اب تو تیرا خاندان ہی ہم ہے۔ وہ اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے اسے کہہ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا مگر کچھ نہ بولا۔ پڑھا لکھا لگتا ہے، دیکھ یار قسمت کہاں دیکھتی ہے، یہ حسین چہرے، یہ بہترین ذہن، تعلیم، لیکن پیسہ۔ پیسہ ہو، طاقت ہو تو انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھ لے تیری صورت کتنی پیاری، پڑھا لکھا بھی ہے لیکن پیسہ نہیں تھا تو خوار ہو گیا، دوستی نہیں تھی امیروں سے تو ہو گیا نا قید۔ لیکن تجھے میں ایک بات بتا دوں، میرے دوست بہت امیر ہیں، طاقتور ہیں، کام کرے گا میرے لیے تو 10 کے بجائے 5 سال میں باہر ہوگا۔ وہ بولا تو ولید ایک دم چونکا۔ کیسے؟ جلدی بتاؤ کیسے، کیا کام ہے؟ بتاؤں گا مگر کام تھوڑا مشکل ہے۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کرو گے؟ ہاں کروں گا۔ وہ تیزی سے سر ہلانے لگا۔ وہ آزادی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، کچھ بھی، چاہے اسے اس کے لیے کسی کی جان بھی لینی پڑے وہ لے لے گا۔ ایک بندہ ہے، اس کی آنکھیں نکالنی ہے۔ ولید نے سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آنکھیں؟
سامنے بیٹھا کرہی صورت ادھیڑ عمر شخص اسبات میں گردن ہلانے لگا۔ کیسے؟ وہ ہکلا گیا۔ میں بتاتا ہوں، تم ادھر آؤ۔ وہ اس کے مزید قریب ہو کر سرگوشی کرنے لگا۔ ولید کی زندگی کا دوسرا موڑ یہیں سے شروع ہوا۔ وہ کچھ دنوں میں ہی جیل کے اندر مشہور ہو چکا تھا۔ اس کے دوست یار بنتے گئے۔ وہ گروپ کا لیڈر بن گیا اور یہیں سے اس ولید کا جنم ہوا جسے وہ خود بھی نہیں پہچانتا تھا۔ عرصہ گزرتا گیا۔ اس کی شہرت اور دہشت بڑھتی گئی۔ اب وہ نہ صرف قیدیوں میں بلکہ پولیس میں بھی مشہور تھا۔ اس سے بھڑنے کی جرت نہیں کرتا تھا کوئی۔ اس کا حلیہ، انداز و اطوار سب کچھ بدل چکا تھا۔ کچھ بھی ایسا نہ تھا جس سے کہا جا سکتا کہ وہ ایک شریف گھرانے کا شائستہ مزاج اور پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ اس حادثے نے اس کی زندگی کا نظریہ تک بدل دیا تھا۔ اب اب وہ اچھائی پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اب اس کے لیے برائی ہی آخری راستہ تھا۔ بدی کا راستہ چنتے ہوئے اس نے اپنے اندر کے اچھے انسان کو قتل کر کے دفن کر ڈالا تھا۔ وہ قبرستان اس کا اپنا وجود تھا، جہاں اس کے سارے خواب اور ارمان دفن تھے۔ وہ ارمان جو اس نے اس حادثے میں قبل دیکھے تھے۔ وہ ارمان جس کے لیے اس نے محنت سے اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ وہ محنت جس سے اس نے ملازمت پائی تھی۔ وہ ملازمت ہر ایک کو نہیں ملتی تھی۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی جہاں پر کام کرنے والے تمام لوگ بڑے بڑے گھروں کے ہوا کرتے تھے۔ صرف وہی تھا جو ایک متوسط طبقے سے اٹھ کر اتنی بڑی کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا۔ اگر وہ چند سال بھی وہاں ملازمت کرتا تو ترقی کی ایسی راہیں پار کر جاتا جہاں سے زندگی سکھ اور عیش و عشرت میں تبدیل ہو جاتی۔ لیکن وہ ایک حادثہ، وہ کسی اور کے لیے کیے گئی کی سزا پانے کے لیے یہاں قید کر دیا گیا تھا اور اس کی زندگی بدل دی تھی۔ 9 سال گزرتا گیا۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال اور یوں 6 سال گزر گئے۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ 10 سال کی رضا پانے والا مجرم جو حقیقت میں مجرم تھا ہی نہیں، 6 سال بعد رہا ہوگا تو وہ انسان نہیں رہے گا جو وہ پہلے تھا۔ جیل کے اندر رہتے رہتے ہی اس نے دولت کا ڈھیر جمع کر لیا تھا۔ اب وہ باہر نکل کر ساری زندگی بھی کام نہ کرتا تو سکون سے اپنی زندگی گزار سکتا تھا۔ لیکن اب اس نے ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی، اور اس کا ایسا کوئی ارادہ بھی نہ تھا کیونکہ اس نے اچھائی پر یقین رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ 6 سال بعد ولید کے جیل جانے کے بعد اس کی ماں زیادہ عرصہ جی نہیں پائی۔ اسے یہ غم کھا گیا کہ اس کا جوان اکلوتا بیٹا کسی نہ کرتا جو ان کی سزا میں قید ہے۔ اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو چکی ہے۔ اسی غم کو سہتے سہتے اس کا باپ کاشف علی بھی بیماریوں سے لڑتا رہتا اب فالج کے مرض میں مبتلا تھا۔ ولید کا رکھا گیا نوکر ان کے علاج، معالجے اور دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھالتا تھا۔ ہر قسم کا علاج کروا دیا گیا تھا لیکن کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ اس کی ماں وفات پا چکی ہے اور باپ کا یہ حال ہے تو اس نے فقط اپنے باپ کو وہاں سے نکالا جہاں وہ پہلے رہا کرتے تھے۔ ایک خوبصورت گھر میں انہیں شفٹ کرنے کے بعد وہ ہر ماہ ان کی خبر گیری کیا کرتا تھا، لیکن اس نے پھر کبھی پلٹ کر اپنے چچا کے خاندان کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ لوگ اب بھی اسی گھر میں رہتے تھے۔ ماروخ اب 22 سالہ دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی۔ بے حد خوبصورت اور طرح دار پڑھائی ہنوز جاری تھی۔ تعلیم کا سلسلہ نہیں رکا تھا۔ دیکھا جائے تو اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں رکا تھا۔ سب ویسا ہی چل رہا تھا۔ کالج ختم کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی چلی آئی۔ زندگی اپنی دھارا پر چل رہی تھی۔ سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا۔ لیکن وہ حادثہ جو کچھ سال پہلے ان کی زندگی میں آیا تھا وہ مکمل طور پر اس کے ذہن سے کبھی نہیں نکلا۔ وہ آخری نگاہ کبھی نہیں بھولی۔ وہ اکثر سال کی اور حساب لگاتی کہ اس کی آزادی میں کتنا وقت بچا ہے، اور وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ حساب اس نے کیوں لگا رکھا تھا۔ وہ کبھی اس سے ملنے نہیں گئی تھی۔ کبھی کبھار سوچتی لیکن پھر اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیتی کیونکہ اب ان کے گھر میں ولید کا ذکر ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ نہ پھپھیاں، نہ خالائیں، نہ چاچا، کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس کی فکر میں گھل رہا ہو۔ لیکن اس کے دل و دماغ سے وہ اور اس کی وہ آخری نفرت بھری نگاہ نہیں نکلتی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ لوگوں کا کیا مطلب تھا۔ وہ کس لحاظ سے پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ تو طے تھا بھلا اس کی زندگی تو رک گئی تھی، اس نے کیسا بدلاؤ آیا ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس کی بدولت جیسا طوفان ولید کی زندگی میں آیا تھا ویسا ہی طوفانی ولید لے کر دوبارہ اس کی زندگی میں لوٹے گا۔ ذوالقرنین کے گھر والے نکاح کے کہہ رہے تھے، ماروخ 2 سال ہو گئے ہیں منگنی کو، نکاح میں کیا حرج ہے، ویسے بھی وہ پھر چلا جائے گا تمہارے کاغذات وغیرہ کے لیے۔ رشیدہ کہہ رہی تھی۔ ماروخ انجان بنی اپنے بالوں میں کنگھی کرتی رہی۔ منگنی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔
ہر مہینے کسی نہ کسی کا رشتہ آتا، گھر میں بات چلتی، اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے، مگر وہ پڑھائی کے بہانے ہر رشتہ ٹال دیتی۔ پھپھو بچے، خالہ کے بچے، قریبی سارے رشتہ داروں کو وہ انکار کر چکی تھی، اور یہ ابو کے دوست کے بیٹے کا رشتہ تھا جس میں اس کے انکار کو زبردستی اقرار میں بدلا گیا تھا۔ اس نے اس وقت چپ ساتھ کر اگلے 2 سال تک منگنی کو فراموش کیے رکھا، اور اب جو نکاح کا بول بالا بو رہا تھا تو پھر وہی چپ۔ کچھ کہہ رہی ہوں تم سے، وہ ان کی سے ذرا خفگی سے بولی۔ ایسی کیا جلدی ہے امی؟ اس نے آہستگی سے کہا۔ جلدی کہاں، 2 سال سے اوپر ہو رہے ہیں، اب تو نکاح لازمی ہے نا۔ لیکن تمہاری پڑھائی چلتی رہے گی، رخصتی ابھی نہیں ہو رہی، وہ بولی تو معروف ماں کو دیکھ کر رہ گئی۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا معروف، بس اپنا ذہن بنا لو تم، کہہ رہی ہوں میں تمہیں، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ معروف وہیں بیٹھی اپنے بال بنا رہی تھی، سیاہ پولو شرٹ پر خاکی پینٹ پہنے، بال جو کافی بڑے تھے جیل سے پیچھے کی طرف سیٹ کر رکھے تھے۔ جسم پہلے سے زیادہ بھرا اور صحت مند لگتا تھا، چہرے پر داڑھی کچھ بڑی تھی جسے تراشا گیا تھا۔ وہ اپنے والد سے ملنے جا رہا تھا، باہر گاڑیاں تیار کھڑی تھیں، چہرہ حد سے زیادہ اسپاٹ اور سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے گن اٹھا کر پینٹ میں اڑسی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اتنے وقت بعد باپ کو دیکھ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، مگر چہرہ ویسا ہی رہا، اسپاٹ، سنجیدہ۔ کاشف علی نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا، آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا بیٹا، بہت زیادہ۔ ابو، میں بھی آپ کو بہت یاد کرتا تھا، وہ نرمی سے کہتا باپ کا ہاتھ تھام گیا۔ کیسے شوق پال لیے بیٹا، کس راستے پر نکل گئے تم؟ وہ دکھ سے بولے۔ یہ راستہ چننا پڑا مجھے ابو، اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ بے گناہی کی قید بہت خطرناک ہوتی ہے ابو، پھر آپ کو عام انسان نہیں رہنے دیتی۔ اگر میں یہ راستہ نہ چنتا تو پڑا ہوتا ابھی بھی کسی جیل میں، یا پاگل ہو کر خودکشی کر چکا ہوتا۔ اب دیکھیں مجھے، طاقتور ہوں، دولت مند ہوں، دیکھتے ہیں اب کیا بگاڑ سکتا ہے کوئی میرا۔ اس نے آخر میں نفرت سے کہا۔ تمہاری پھپھیاں آتی ہیں ملنے، نام نہ لیں کسی کا بھی میرے سامنے، نفرت سے کہتے اس نے سر جھٹکا۔ شایان چچا بھی آئے تھے، معروف کا نکاح ہے اگلے ہفتے، وہ بولے تو ولید بری طرح چونکا، آنکھیں یکدم سرخ انگارہ ہوئیں، دل میں عجیب سی آگ بھڑکی تھی۔ اچھا، بس اتنا ہی کہا، مگر اس کا ذہن بٹ چکا تھا۔ میری زندگی کے 6 سال ضائع کرنے کے بعد تم کیسے اتنے سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہی ہو؟ اتنی آسانی سے نکاح کرو گی؟ دیکھتا ہوں، دل ہی دل میں بڑبڑاتے وہ خطرناک ارادے باندھ رہا تھا۔ بیٹا، میرے ساتھ کیوں نہیں رہتے تم؟ ابو جان، میں جلد ہی آپ کے پاس آؤں گا، پھر ہم ساتھ رہیں گے، کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا، جسم پر شب خوابی کا لباس۔ وہ اس وقت کسی گہری سوچ میں گم نظر آ رہا تھا جب اچانک ہی اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ بولو رافع۔ باس، لڑکے ہمارے پاس ہیں۔ یہ سنتے ہی ولید کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ گڈ، انہیں ٹھکانے پر لے جاؤ، اور جب تک میں نہ آؤں یہ بھوکے پیاسے رہیں گے۔ انہیں الٹا ٹانگ دو، ان کے کپڑے اتار دو، ان کے جسم پر شکرین ڈال کر کمرہ کھلا چھوڑ کر وہاں سے نکل جا۔ شفاقیت سے کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ سگریٹ بجھا کر ہوا میں اچھالتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلی صبح وہ تیار ہو کر نکلا اور اپنے ٹھکانے پر پہنچتے اس نے سب سے پہلے اسی کمرے کا رخ کیا جہاں وہ تینوں تھے، تکلیف سے نڈھال، شاید وہ چیخ چیخ کر تھکے ہارے اب ہوش و حواس سے بیگانہ تھے۔ اس کے پہنچتے ہی وہاں کھڑے لڑکے نے ان پر پانی پھینکا تو وہ چیختے کراہتے ہوش میں آئے۔ انہیں کھول دو، اس نے حکم دیا۔ وہ تینوں خود زدہ اور سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اس نے باری باری ان کی طرف دیکھا تو وہ ایک ساتھ نفی میں سر ہلانے لگے۔ تمہارے بھلے کے لیے، اور تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ تم لوگ اپنی زبان سے اپنے لیے جرم کی ساری کہانی بیان کرو گے، اپنے گناہ کا ایک ایک لمحہ اپنی زبان سے دہراؤ گے۔ رافع، ان کے کپڑے انہیں دو، اور کیمرہ یہاں سیٹ کر دو، اس نے حکم دیا، اور پھر ان کی طرف دیکھا۔ باقی بعد میں کیا ہوگا اس کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا، کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تینوں خوف زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ تو اس بات کو فراموش بھی کر چکے تھے، انہیں تو یاد بھی نہ تھا کہ ایک ایسا جرم بھی تھا جس کی سزا کسی اور کو ملی تھی، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں واپس آئے گا۔
ان کی ویڈیو ایک ہی دن میں اتنی وائرل ہوئی کہ جگہ جگہ اسی کے چرچے چل رہے تھے۔ ہر طرف قانونی نظام پر بات کی جانے لگی۔ جہاں لوگ ان طاقتور قانون سے کھیلنے والے لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے، وہیں ان کی ساری ہمدردیاں ولید کے ساتھ تھیں۔ لیکن ولید پر اب ہمدردیاں اثر نہیں کرتی تھیں۔ اب وہ مکمل طور پر سرد اور تلخ تھا، جسے کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ماں! لاؤنج میں بیٹھی عروہ کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ اس کی ماں جو کچن میں کام کرنے میں مصروف تھی، عروہ کی چیخ پر وہاں آئی تھی، اور ایل ای ڈی کی اسکرین پر چلتی نیوز دیکھ ان کی بھی سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ مجرم اپنا جرم قبول کر چکے تھے۔ ولید بے گناہ ثابت ہو گیا تھا، اور ان سب کے ساتھ یہ نیوز بھی منظر عام پر آ گئی تھی کہ عروہ نے الزام پر ڈالنے کے لیے 10 کروڑ لیے تھے۔ موم، یہ سب کیا ہے؟ میرا کریئر برباد ہو جائے گا اگر عادل کو یہ بات معلوم ہو گئی تو۔ عروہ روتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے آئی تھی، جو خود بھی پتھر ہوئی کھڑی تھی۔ وہ تو سالوں پہلے اس حقیقت پر مٹی ڈال چکی تھی۔ ان 10 کروڑ سے ان کے شوہر نے کاروبار شروع کیا تھا، اور وہ باہر ملک پڑھ رہی تھی۔ اس کی شادی بھی ایک اچھے امیر لڑکے سے طے ہوئی تھی، جو اس کی ماضی کی تلخ حقیقت جاننے کے باوجود اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ ہر کوئی اس سے ہمدردی کرتا تھا، پر اس ایک نیوز نے سب کچھ پلٹ دیا تھا۔ کل تک جو عروہ مظلوم تھی، وہ اب ظالم بن چکی تھی۔ وہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ اس کا باپ بھی پریشان تھا، کیونکہ اگلے ہفتے ہی عروہ کی نیو یارک میں عادل سے شادی تھی۔ 2 دن گزرے تھے، عروہ گھر میں بند تھی۔ اس کے گھر والوں نے اور اس نے اپنے موبائل بند کر دیے تھے کہ لوگوں کے سوالوں کے جواب ان کے پاس نہیں تھے۔ نہ ہی اب وہ پاکستان جا سکتے تھے کہ ولید کے خلاف جھوٹی گواہی پر انہیں سزا کاٹنی پڑتی۔ بس ایک صورت رہائی ممکن تھی کہ ولید انہیں معاف کر دیتا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو عروہ کے باپ نے چونک کر سر اٹھایا۔ دروازہ کھولا تو عادل سرخ آنکھیں لیے کھڑا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بھی رویا تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے خاموشی سے پتھر ہوئی عروہ کے سامنے منگنی کی انگوٹھی رکھ دی تھی، اور پلٹ کر جانے لگا تھا جب عروہ تڑپ کر اس کے سامنے آئی تھی۔ پلیز عادل، تم تو ایسا مت کرو، تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا۔ میں وہ صدمہ جھیل گئی تھی، پر تم سے جدائی کا صدمہ نہیں جھیل سکتی، وہ تڑپ کر کہہ رہی تھی۔ عروہ کی ماں باپ نے بس بے بسی سے سر جھکا گئے تھے۔ تم جانتی ہو عروہ، تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے گناہ کیا ہے۔ میں تمہیں مظلوم سمجھتا رہا، تم سے ہمدردی کرتا رہا، وہ ہمدردی محبت میں بدل گئی، پر تم تو ظالم نکلی یار۔ پیسوں کے لیے اتنا گھناؤنا کھیل؟ تم نے اپنے مجرموں کو معاف کر کے ایک بے گناہ کی زندگی برباد کر دی۔ عروہ کو پیچھے دھکا دیتے وہ چلایا تو عروہ آنکھیں میچ گئی۔ تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی ہے کہ میں نے تم سے محبت کی۔ کیا پیسے اتنے ضروری ہوتے ہیں؟ عادل کے سوال پر وہ مزید تڑپی تھی۔ نہیں عادل، پیسوں کی وجہ سے نہیں، خوف کی وجہ سے وہ ہمیں مار دیتے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ یہ سب تم نے خوف میں کیا تو پھر تمہارا ضمیر اتنا مطمئن کیسے رہا؟ عادل کے سوال پر اب کی بار عروہ نفی میں سر ہلاتے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو عادل، وہ سسک رہی تھی۔ معافی مجھ سے مت مانگو، تم سے ایک بار پھر ہمدردی ہو رہی ہے۔ تمہارا تو ضمیر بھی مردہ نکلا عروہ، اور ایک بے ضمیر لڑکی سے میں محبت نہیں کر سکتا۔ اٹس اوور۔ یہ کہتے عادل کسی کے ایک سنے بغیر باہر نکل گیا تھا۔ اور پھر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ یونیورسٹی جانے کے بعد بھی اسے بہت کچھ فیس کرنا پڑ رہا تھا۔ سب اس سے کترا رہے تھے۔ اس کے دوستوں نے ان سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ اس دوران عروہ کے ماں باپ نے ولید سے معافی مانگنے کی بہت کوششیں کی تھیں، پر ولید نے انہیں معاف کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ان کی معذرت ولید کے برباد ہوئے 6 سال واپس نہیں لا سکتی تھی۔ آف وائٹ لمبی فراک پہنے، جالی دار دوپٹہ سر پر لیے، لائٹ میک اپ لک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چہرے پر دھیمی مسکراہٹ سجائے وہ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ برابر میں ذوالقرنین بیٹھا تھا۔ وہ آج قدرت مطمئن تھی، جیسے کچھ بہت بھاری سے دل سے اتر گیا تھا، اور وہ تھا 6 سال پرانا بوجھ کو ولید کی گرفتاری کے بعد سے اس کے سینے پر دھرا تھا۔ لیکن 3 4 دن سے پورے پاکستان میں چلتی بحث اور ہمدردیاں اس کے بے قصور ہونے کے چرچے نے جیسے اس کا دل بہت ہلکا کر دیا ہو۔ رشیدہ بھی اس کے مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک پر مطمئن سی اسی کے برابر میں بیٹھی تھی۔ نکاح شروع ہونے ہی والا تھا جب محفل میں ہلچل سی مچ گئی۔ سامنے سے وہ کئی اسلحہ بردار محافظوں کے گھیرے میں چلتا آ رہا تھا۔ اس پر جو ہی ماروخ کی نظر پڑی وہ ساکت رہ گئی۔
یہ وہ ولید تو نہ تھا جس کی آنکھیں نرم تاثر سے لبریز ہوا کرتی تھیں۔ اس کی شخصیت سے لے کر چہرے تک سب کچھ بدل چکا تھا۔ اسے یکدم خوف سا آیا تھا۔ وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ ارے ولید بیٹا! شایان جو خوشی خوشی اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا۔ جیب سے پستول نکالی اور جھٹکے سے اسٹیج پر چڑھا۔ اس کی نگاہیں سامنے بیٹھی ماروخ پر تھیں، جو خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 6 سالوں میں وہ کتنی بدل گئی تھی۔ یہ رنگ روپ، یہ نکھرا ہوا چہرہ، یہ سج دھج، ایک ایک چیز اس کے دل میں چھپی آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ ان رعنائیوں کی عنایت ہمیشہ غیروں کے لیے کیوں ماروخ بی بی؟ طنزیہ انداز میں کہتا دلہے کو اشارہ کرتا اس کی جگہ پر خود جا بیٹھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ولید میری بیٹی کا نکاح ہے، تماشا کیے بغیر یہاں سے چلے جاؤ۔ نہیں چچا جان، تماشا کیے بغیر کیسے جاؤں؟ تماشا ہوں، تماشے نہیں کروں گا تو سکون کیسے آئے گا؟ مولوی صاحب نکاح پڑھائیے۔ وہ بولا تو ماروخ دھک سے رہ گئی۔ نکاح پڑھائیے مولوی صاحب، ورنہ جنازہ پڑھانا پڑے گا، سرد مہری سے بولا تو وہاں سناٹا چھا گیا۔ کیوں ماروخ بیوی، میرے 6 سالوں کا حساب نہیں دیں گی؟ ولید! شش! نفرت سے انگلی لبوں پر رکھتے وہ غراہٹ بھرے انداز میں بولا تھا۔ ماروخ بنت شایان علی، کیا آپ کو؟ نکاح پڑھایا جانے لگا۔ ولید کے چہرے پر فاتحانہ چمک اٹھی۔ نکاح ہوتے ہی وہ سب کی منت و سماجت کے باوجود ماروخ کو وہاں سے لے گیا تھا۔ ماروخ بت بنی اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا میری زندگی کا کباڑہ کر کے تم سکون سے نئی زندگی شروع کرو گی؟ وہ اسے بیڈ پر دھکیلتے نفرت سے بولا تو وہ سر اٹھائے خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ نفرت تھی تو جان سے مار دیتے، نکاح کیوں کیا؟ وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ ایک ہی دفعہ مار دینے میں کوئی مزہ نہیں ہے بی بی، تمہیں میں زندہ لاش بنا دوں گا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے مجھے بنایا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے کہہ رہا تھا۔ ماروخ گہری سانس لے کر سر جھکا گئی۔ جو چاہیں سزا دیں، مگر میری اتنی سی بات سن لیں۔ میری نیت آپ کے خلاف گواہی کی نہیں تھی، میں تو آپ کے حق میں بولنے آئی تھی۔ مجھے کیا؟ شش! ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں مت بولنا۔ وہ غرایا تو لب بھیجے سے دیکھے گئی۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتا اسے گھور رہا تھا۔ ماروخ نے نظریں جھکا لی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینکا۔ صرف آج کی رات تم میرے پاس رہو گی، پھر میں پلٹ کر تمہاری صورت بھی نہیں دیکھوں گا۔ ہمیشہ کے لیے میرے نکاح میں تو رہو گی، مگر عزت یا بیوی بن کر نہیں، میری قیدی بن کر۔ اتنی نفرت ہے تو پھر آج کی رات بھی عنایت کیوں کر رہے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ بھرا گیا، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر اس کی طرف بڑھا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ کانپ کر رہ گئی، مگر اس کی پیش رفت پر چند لمحوں میں ہی سمٹ کر اس کی پناہوں میں ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس نے کسی ضد اور ہٹ دھرمی یا مزاحمت کے بغیر اپنا وجود اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اگلی صبح اس کے بیدار ہونے سے قبل ہی وہ بیدار ہوا تھا۔ نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکائے وہ کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھے گیا۔ وہ سکون سے سو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پل بھر کے لیے نرمی اتری، مگر اگلے ہی پل نرمی کی جگہ سختی نے لے لی۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا اور اسی دن اسے کاشف علی والے گھر بھیج دیا گیا۔ میں یہاں رہوں گی؟ ہاں، تلخی سے جواب دیتے وہ جانے لگا۔ کب تک؟ آہستگی سے سوال کیا گیا۔ جب تک میں تمہیں طلاق نہ دے دوں، سرد مہری سے کہتا وہ وہاں سے چلا گیا، اور پھر پورے مہینے پلٹ کر خبر تک نہ لی۔ باپ سے ملنے آتا تو کبھی دکھائی دے جاتی، ورنہ خود سے کبھی اس کا حال چال پوچھنے وہ نہیں آتا تھا۔ لیکن اتنا ضرور جان گیا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے وہ اس کے لیے خاص تیاری کر کے کھانا تیار کرتی تھی، اور وہ کھا کر ہی جاتا، مگر کبھی اسے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی پیشکش نہ کرتا۔ وہ خود سے بھی کبھی اس کے سامنے نہ آتی تھی۔ اتفاق سے ٹکراؤ ہو جاتا تو وہ الگ بات تھی، اور ایک دن ایسے ہی ٹکراؤ پر ماروخ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سفید لباس پہنے، دوپٹہ شانوں پر ڈالے، کھلے بالوں کی لٹیں گلابی گالوں پر لہرا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ولید کی نگاہیں اس کے سرخ لپسٹک لگے لبوں پر بھٹک رہی تھی۔ اس نے خود پر جبر کر کے لہجہ سنجیدہ کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ سزا کب ختم ہوگی میری؟ بڑی سادگی اور معصومیت سے پوچھا تھا۔ کیوں؟ 2 مہینے میں ہی تھک گئیں؟ 6 سال تو ابھی بہت دور ہیں، اور شکر کرو قید تمہاری نرم ہے، صرف کہنے کی قید ہے، ورنہ تو آزاد ہو سج دھجنے کے لیے۔ اس کی تیاری پر چوٹ کی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری یہ خوبصورتی یادائیں میرا دل نرم کر دیں گی، میں پریگننٹ ہوں، مجھے اور ہمارے بچے کو آپ کی ضرورت ہے۔
یا آپ یہاں آ جائیں یا مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پریشانی سے کہا۔ کیوں؟ یہاں کیا پریشانی ہے؟ مس کرتی ہوں میں آپ کو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ کپکپایا اور آنکھیں بھر آئیں، اور ان ڈبڈبائی آنکھوں کے اندر چھپے جذبات نے ولید کو ساخت کیا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہے، بس ناراض ہیں۔ جس سے نفرت ہوتی ہے اسے پھولوں کی طرح نہیں چھوتے، جیسے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہو۔ اس کی بات پر ولید نے نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھا۔ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ آپ کو معلوم ہے میرا مقصد آپ کے خلاف گواہی دینے کا نہیں تھا، میں تو بس وہ غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ وکیل صرف مجھے آپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ اس نے کہا تھا کیس سلجھے گا۔ بس ٹھیک ہے، اندر جاؤ۔ وہ جیسے مزید یہاں رکا تو اس لڑکی کے سامنے ہار جائے گا، جو اب پورے حق سے اس کی زندگی کا اہم ترین حصہ اپنے وجود میں سموئے ہوئی تھی، یکدم سے مزید اہم لگنے لگی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آہستہ سے شکوہ کرتے اس نے دکھی آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ قدم ساخت ہو گئے۔ نہیں جا رہا، کہتے وہ پلٹ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ تھام کر خود سے قریب کر لیا۔ معروف نے خود ہی اس کی گردن میں باہیں ڈالتے سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ ولید کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، وجود سے اس کا لمس دوبارہ ٹکرایا تو دل بے اختیار بری طرح دھڑکا تھا۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں سکا تھا کہ زبردستی نکاح کے بعد بھی اس نے اتنی آسانی سے خود کو اس کے حوالے کیوں کیا تھا۔ میرے ایک سوال کا جواب دو گی؟ پوچھیں۔ نکاح بھی خاموشی سے بغیر کسی احتجاج کے کر لیا، اور بعد میں بھی کوئی مزاحمت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ آپ ولید تھے، بچپن سے میرے محافظ، سایہ دار درخت کی مانند۔ جتنی بھی سختیاں جھیل لیں، جتنی بھی کھردری چھال اوڑھ لیں، ہیں تو وہی سایہ دار درخت جو کم از کم مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، چاہے کتنا ہی خفا کیوں نہ ہو۔ اس کی بات سنتے ولید نے گہری سانس لیتے آنکھیں موند لیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اس نے سر اٹھائے تائید چاہی تو ولید نے اس بات میں سر ہلاتے بند آنکھوں سے اس کی پیشانی چوم لی۔ پتہ نہیں کیوں اسے احساس ہونے لگا کہ اس کا وجود اس کی ساری محرومیوں اور تلخیوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے، تو کیوں نہ دل بڑھا کر کیانا کو مار کر اسے دل سے لگا لیا جائے۔ آخر دل کی بھی تو یہی خواہش ہے۔